نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رکوع نمبر 10 ہے، ترجمہ دیکھیں گے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقا پختہ عہد بنی اسرائیل سے لا تعبدون نہ تم عبادت کرو گے الا سوائے اللہ تعالی کے اور بالوالدین والدین کے ساتھ احسان کرو گے اور ذی القربا رشتہ داروں والیتاما اور یتیموں والمساکین اور مسکینوں سے وقولوا اور کہو للناسی لوگوں سے حسنا اچھی بات وَأَقِیمُوا اور تم قائم کرو الصلاۃ نماز وآتوا اور ادا کرو الزکاۃ زکوٰۃ ثم پھر تولیتم پھر گئے تم الا ما سوا قلیلا تھوڑے سے لوگوں کے منکم تم میں سے وانتم اور تم معرضون منہ موڑنے والے تھے۔ وَإِذْ اور جب اخذنا لیا ہم نے میثاقکم پختہ عہد تم سے لا تسفکون نہ تم بہاؤ گے دماءکم اپنوں کا خون ولا اور نہ تخرجون تم نکالو گے انفسکم اپنے آپ کو من دیارکم اپنے گھروں سے ثم پھر اقررتم اقرار کیا تم نے وانتم اور تم تشہدون تم خود گواہی دیتے ہو ثم پھر انتم تم ہاؤلائی وہ لوگ ہو تقتلون تم قتل کرتے ہو انفسکم اپنے آپ کو وتخرجون اور تم نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو منکم اپنوں میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو علیہم ان کے خلاف بالاسم ساتھ گناہ کے والعدوان اور زیادتی کے وَإِنْ اور اگر یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس اسارا قیدی ہو کر تفادوہم تو تم فدیہ دیتے ہو ان کا۔ آپ لوگوں میں سے ہر ایک ترجمے کے دوران اپنی جانب سے جیسے میں پڑھ رہی ہوں آپ ساتھ ساتھ دہرائیں بغیر آواز کے لپ سنگ، لیکن آپ جس وقت اپنی زبان سے آواز کے بغیر بھی لفظ نکالو گے برکت ملے گی، لفظ بولیں گے بھی ترجمہ بھی کر لیں گے، آپ کے لیے وہ مشکل آسان ہو جائے گی۔ آپ جب دہرائیں گے انشاءاللہ آپ کو نفع ہوگا اور آپ اس نفع کو انشاءاللہ فیل کرو گے کہ وہ کلام اسی وقت آپ کا ہو جاتا ہے، وہ گھر جا کے گھبراہٹ والی بات جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے الحمدللہ۔ وَهُوَ حالانکہ وہ محرم حرام کیا گیا علیکم تم پر اخراجہم انہیں نکالنا افتؤمنون تو کیا تم ایمان لاتے ہو ببعض کچھ حصے پر الکتابی کتاب کے وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعض کچھ حصے کا فما تو کیا ہے جزاؤ جزا من جو
यफालू करता है, ज़ालिका ऐसा, मिनकुम तुम में से, इल्ला मगर, खिज़्युन रसवाई, फिल हयाती जिंदगी में, अद्दुनिया दुनिया की, व यौमा और दिन, अल क़ियामती क़यामत के, युरद्दूना वो फेर दिए जाएंगे, इला तरफ, अशद्दी सख्त तरीन, अलाज़ाबी अजाब के, वमा और नहीं, अल्लाहु अल्लाह ताला, बिगाफिलिन गाफिल, अम्मा उससे जो, तामलूना तुम करते हो, उलाइका ये वो लोग हैं, अल्लज़ीना जिन्होंने, इश्तरवुल हयाता खरीद ली जिंदगी, अल हयाता जिंदगी, अद्दुनिया दुनिया की, बिल आखिरती बदले आखिरत के, फला सोना, युखफ़फ़ु कम किया जाएगा, अनहुम उनसे, अलाज़ाबु अजाब, व और, ला ना, हम वो, युनसरून वो मदद दिए जाएंगे। अल्फाज की वजाहत है, मीसाका पुख्ता अहद, क्या रूट है इसका? वाओ सा काफ, मीसाक, वसीका नवीस, तौसीक, ये वो अल्फाज हैं जो हम भी यूज़ करते हैं अपनी ज़ुबान में। और मीसाक बजाते खुद भी हमें मीसाक मदीना की वजह से याद रहता है, मीसाक, ठीक है, पुख्ता अहद। बिल वालिदैनी और वालिदैन के साथ, वाओ लाम दाल, इसका रूट है वालिद, वलद, मौलूद, ये औलाद, ये एक ही रूट से आने वाले अल्फाज हैं। और ये यहाँ पे इसलिए तस्करा किया है ताकि लफ्ज़ों की हकीकत सामने आ जाए। हमारी ज़ुबान में वालिदैन उसी तरह से यूज़ होता है जैसे अरबी ज़ुबान में वालिदैन। इहसानन एहसान करोगे, एहसान किसे कहते हैं? देखिए, जब आप कहेंगे इसके रूट पे जाएंगे तो आपको समझ आएगा, हा सीन नून, हुस्न, ब्यूटी। तो आपके अंदर की बाहर की ब्यूटी फिक्री एतबार से, रूहानी एतबार से और जिस्मानी एतबार से एक्सीलेंस, एक्सीलेंस अचीव करनी ज़रूरी है। जानते हैं एक्सीलेंस कैसे आती है किसी काम में? कोई बताएगा जी? अपने ऊपर अल्लाह ताला की नज़रों को महसूस करके, प्रोसीजर है ना, तरीक़ाकार है, ठीक है जी। कोई और बताएगा जी? अकाउंटेबिलिटी के खौफ से, ठीक है। एहसान के लिए जो तरीक़ाकार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया सबसे बेस्ट है। तुम अल्लाह ताला की इबादत ऐसे करो गोया तुम उसे देखते हो, और अगर तुम उसे नहीं देखते वो तो तुम्हें देखता। मुशाहिदा या मुराकबा, उसकी निगरानी का शऊर मुराकबा है और उसको देखना मुशाहिदा है, ठीक है। अच्छा, जो चीज़ बुनियादी तौर पर इंसान में आती है ना, वो इखलास है। और बंदे को पता चलता है सादगी के साथ कहाँ मेरे खुलूस में कमी है, कहाँ खोट है। तो जो काम अल्लाह ताला के सिवा किसी और नीयत से, किसी और वजह से किया जाए, वो खोटा हो जाता है। तो खोटा काम नहीं करना, खरे हो जाना है अल्लाह ताला के साथ। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। ज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों के। अल कुर्बा को देखिएगा, काफ रा बा से है, कुर्ब, करीब, ये आपकी ज़ुबान में अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ना। और ज़िल कुर्बा, रिश्ते वाले, करीब वाले, तो नस्बी ताल्लुक़ की वजह से इंसान करीब होता है ना। और जी
زو اس کا مطلب والا ہے، والا تو قریب والا، رشتہ دار. والیتاما اور یتیموں کے، یا تامیم اس کا روٹ ہے. والمساکینی اور مسکینوں سے، سین کاف نون سے ہے. یہ جتنی ٹرمینالوجی ہے نا اس کا پیچھا ضرور کریں. کسی لفظ کے کیا معنی ہے جب تک آپ کو وہ سمجھ نہیں آئے گی نا تو آپ کے اندر اس کے بارے میں، یعنی اس کے بارے میں ریالٹی نہیں کھلے گی اور آپ حکم پر صحیح معنوں میں عمل نہیں کر سکتے. ایک حکم کی آپ کو سمجھ ہی نہیں آئی، آپ پر اس کی ریالٹی نہیں کھلی تو آپ اس پر عمل کیسے کرو گے؟ تو ایک ریالٹی ہے اس حکم کی اور ایک ریالٹی ہے ورڈ کی. جیسے ابھی ہم نے اس کی ریالٹی کو دیکھا کہ اس کا اصل سین کاف نون ہے، اسی سے سکون ہے. مسکین کا سکون سے کیا تعلق ہے؟ کیوں کہتے ہیں مسکین کو مسکین؟ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے اندر سکون والی کون سی بات ہے؟ سکینت بھی اسی سے ہے، تسکین بھی، مسکن بھی اسی روٹ سے ہے. ہر جگہ جا کے ورڈ کے میننگ میں بے شک کچھ تبدیلی آتی ہے لیکن اصل تو نہیں بدلتی نا. تو آپ نے مسکین کو دیکھنا ہے. دیکھیں گے آپ؟ ہاں انشاءاللہ. اس کی ذرا کھوج لگائیے. اسپون فیڈنگ اچھی لگتی ہے، آسان ہوتی ہے، لیکن شیر تو اپنا شکار خود کر کے کھاتا ہے. کچھ چیزیں آپ کو خود دیکھنی چاہیے نا، تو اتنا مشکل کام نہیں ہے. مسکین کی تہ میں جائیں گے نا، آپ کی لائبریری میں کتاب موجود ہے جس میں سے آپ دیکھ سکتے ہیں. جیسے مفردات القرآن، المنجد ڈکشنری ہے، لسان العرب بہت بڑی ڈکشنری ہے، لیکن چونکہ عربک کو عربک میں تو تھوڑا سا آپ کے لیے ابھی مشکل ہوگا. لیکن اس کے علاوہ مترادفات القرآن بھی، جس سے آپ جا کے دیکھیں گے تو آپ کو بہت اچھا لگے گا. آپ کو لگے گا اچھا یہ والی بات تو مجھے پہلے پتہ ہی نہیں چلی. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ بات کہی ہے. پھر آپ کو بات بھی سمجھ آئے گی. تو یہ آپ نے ٹرمینالوجی ضرور دیکھنی ہے اور پیچھے سے بھی پارے کے حوالے سے ضرور دیکھیے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت مدد کریں گے انشاءاللہ. یہ زندگی ہے نا. وقولو اور کہو، قاف واو لام اس کا روٹ ہے، ہم بار بار دیکھ چکے نا. قول، قیلا، یقولو، قل. ٹھیک ہے. حسنن اچھی بات. اب دیکھیے بات کے لیے بھی آیا ہا سین نون کے روٹ سے، اور والدین کے ساتھ بھی احسان کے لیے آیا تو ہا سین نون کے روٹ سے. تو احسان کے بارے میں کتنی زیادہ ڈیٹیل جاننے کی ضرورت ہے. تو پھر جانیے احسان. احسان بہت، یعنی اسلام کے 3 درجے ہیں نا. پہلا درجہ اسلام ہے جو انٹری، یعنی اسلام کو قبول کرنا. جیسے کہ وہ کلمہ پڑھتا ہے اور اسلام کی بنیادوں کو سمجھ جاتا ہے، اسلام کو اچھا دین سمجھتا ہے اور وہ مسلمان ہو جاتا ہے کلمہ پڑھ کے، تو یہ اسلام کا درجہ ہے. اب اس کا سب سے بڑا کام ہے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنا. وہ اور آگے بڑھتا ہے تو ایمان کا درجہ آتا ہے. یہ ایمان علم کے اضافے کے ساتھ ساتھ آتا ہے. یقین اس سے اگلے درجے پہ وہ جاتا ہے. یقین کے بعد اس کے عمل میں حسن آتا ہے، اس کے بغیر آتا نہیں. تو یہ آخری درجہ ایکسیلنس کا. تو ایکسیلنس اچیو کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے لیے لاجیکل ریزننگ ضروری ہے. علم بھی، دلیل بھی. علمی دلیل، لیکن دلیلیں بہت آپ پڑھتے ہیں لیکن وہ آپ کی دلیل نہیں بنتی، کیونکہ آپ نے اسے کسی اور مقصد کے لیے پڑھا ہے. تو اس وقت پہ وقتی طور پر آپ نے توجہ نہیں دی. آپ نے ٹیسٹ کے لیے پڑھا، اگر آپ نے یہ پڑھا کہ مجھے اس آیت کے حوالے سے پتہ چل جائے تو آپ کو پتہ چل گیا. دلیل کو اپنا بنائیں. سب سے پہلا کام کیا ہے اپنا بنانے کے لیے؟ یاد کر لیں.
پھر غور کریں، پھر اسے اور سمجھیں. وہ دلیل آپ کے دل و دماغ کو جب روشن کرے گی نا تو ایمان آئے گا. پھر ایمان آتا ہے، یقین، کیونکہ اس کی وجہ سے آپ کے ڈیفالٹ میں چیزیں جانی شروع ہو جاتی، اتنی جائے گی جتنا دل روشن ہوا. اور علم سے دل و دماغ روشن ہوتے ہیں. اب جب اندر جاتی ہے نا، اس کی وجہ سے انسان کے طرز عمل میں تبدیلی آتی ہے. عام عمل کو وہ ایکسیلنٹ بنانا چاہتا ہے. نمازیں تو ویسے بھی پڑھتے ہیں لیکن ایکسیلنس تک جانا ہے. تو حافظ ابن قیم نے 5 درجات بتائے. وہ کون سے درجات ہیں یہ آپ کا کام ہے، آپ تلاش کریں. آپ تلاش کر سکتے ہو. آپ کی لائبریری میں ایک کتاب بھی ہے، ویسے تو حافظ ابن قیم کی کتابوں سے بھی دیکھ سکتے ہیں، لیکن نیچرلی جب نماز کی بات ہے تو نماز کے بارے میں کسی کتاب میں ہوگا نا کہ پہلا درجہ کون سا ہے نمازیوں کا، دوسرا کون سا ہے، تیسرا. الفاظ اکیڈمی کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہی نماز ہے، اس میں بھی اس کا تذکرہ موجود ہے. میں نے سادہ سیکنڈری سورس بتا دیا ہے جس کو دیکھنا زیادہ آسان ہے، لیکن اصل سورس تک جانا چاہیے، اور وہ سیکنڈری کے تھرو ہی آپ پرائمری سورسز تک جاتے ہیں. یہ ریسرچ ہے نا، آپ کو ریسرچر بنا رہے ہیں نا الحمدللہ. تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ لفظوں کی تہ میں جانا. پھر پتہ کیا ہوگا، جب آپ کو الفاظ کی حقیقت سمجھ آئے گی، آپ کو زندگی کی حقیقت سمجھ آئے گی، تو آپ کو بیہیویئرس کی تہ تک جانا بھی آ جائے گا. ڈیفالٹ میں کیا ہے پیچھے. اور سب سے پہلے آپ کو اپنی سمجھ آئے گی، اوہو میرا تو اصل پرابلم یہ تھا، ساری زندگی مجھے سمجھ ہی نہیں آئی. پھر آپ کو اپنا اصل پرابلم سمجھ آئے گی نا، پھر آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، استغفار کریں گے، پھر اللہ سے مدد مانگیں گے، رو رو کے اللہ تعالیٰ کے آگے فریاد کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اس سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، جیسا کہ سورۃ طلاق میں آتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا. جو کوئی اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سے امید رکھتا ہے، اس سے خوف رکھتا ہے، وہ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے. تو دیکھیں سب سے بڑی مشکل ہم سب کے لیے ہماری ذات ہے. اپنی ذات کی پہچان ہی نہیں ہوتی. اور کتنی بڑی بات ہے جس کو حدیث کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، حدیث نہیں ہے. من عرف نفسہ فقط عرف ربہ. جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. جس نے اپنے آپ کو پہچانا وہ اپنی غلطی کو پہچانتا ہے. اندر ڈبکی لگائے گا تو پتا چلے گا غلطی کیا، پھر معافی مانگے گا نا، ورنہ تو استغفار بھی نہیں ہوتی، ورنہ تو کوئی پہچانتا ہی نہیں کہ میری غلطی کیا ہے. وہ اقبال کہتا ہے نا، اپنے من میں ڈوب کر پاجا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن. تو اصلاً سب سے پہلے انسان کو اپنا بننا پڑتا ہے. اپنے ساتھ اخلاص، اپنے لیے مخلص ہونا، یہ پہلی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے. تو جو اپنے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے وہ ساروں کے ساتھ مخلص ہو جاتا ہے. ایکسیلنس اچیو کرنے کا ذریعہ یہی ہے. مورزون منہ موڑنے والے تھے، عین را زواد سے ہے. مورزون کے وزن پر ذرا لے کے آئیے گا. کوئی ورڈ آپ لا سکتے ہیں؟ اسلام سے لائیے، مسلمون، ایمان سے لائیے، مؤمنون، ٹھیک ہے. انذار سے لائیے، انذار، منذرون. بس اتنی. یہ دیکھیں یہ صرف آپ یوں سمجھ لیں کاپی پیسٹ ہے نا. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ لوگوں میں سے کیک کس کو بنانا آتا ہے؟ کیک بنانا آتا ہے؟ اچھا، اور کیا چیز بناتے ہیں آپ جس کو کسی سانچے میں ڈالتے ہیں؟ آپ براؤنیز بناتے ہیں، جیلی بناتے ہیں،
جعلی والوں کو ذرا دیکھ لینا چاہیے کتنی حلال ہے اور کتنی حرام. حلال لکھنے سے کوئی حلال نہیں ہو جاتی، کیونکہ جیلی کے بارے میں بہت ریسرچز آتی ہیں، کیونکہ نہیں پتا کتے کی ہڈی تھی جس سے جیلیٹن بنی یا کسی مردہ جانور کی تھی. آپ ذرا ان فیکٹریز کے بارے میں انفارمیشن حاصل کر کے دیکھیں حلال و حرام کہاں ہے، تو آپ کبھی نہیں کھائیں گے پھر جیلیز. تو مشتبہ ہو گئی نا حقیقت، تو شبہ میں ڈالنے والی چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. اچھا خیر، تو آپ نے کپ کیک بنانا ہے تو آپ نے بیٹر اس میں ڈالا، تو جس اس میں ڈالیں گے سانچے میں تو آپ کے پاس ویسے ہی کپ کیک نکلے گا نا. اگر سٹار کی طرح ہے، اگر ہارٹ کی طرح ہے، اگر راؤنڈ میں ہے، اسی طرح کا کپ کیک بنے گا نا. یا کیک بنانا چاہتے ہیں جیسا سانچا ویسا کیک، ٹھیک ہے. تو یہ سانچے ہیں مورزون. انکار سے بنائیے منکرون، یہ لینگویج ہے جی عربک، بس دیٹس اٹ. آپ اس کے علاوہ بھی جتنے بھی لانا چاہیں ورڈز لاتے جائیں، اس کو پریکٹس کیا کریں. ڈفرینٹ ورڈ سے یہ کیسے بنے گا، یہ کیسے بنے گا. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سٹیچنگ کر سکتے ہیں، سٹیچنگ کرنی آتی ہو؟ اچھا الحمدللہ کچھ لوگ ہیں، کافی لوگ ہیں جنہوں نے سٹیچنگ سیکھی ہے. جنہیں کچھ کرنا آتا ہے وہ کارآمد لوگ ہیں، اور جنہیں کرنا نہیں آتا وہ ناکام لوگ ہیں. کچھ کرنا سیکھنا چاہیے نا. بیکار لوگ ناکام ہوتے ہیں. تو بیٹا کچھ کر کے جئیں، بیکار نہ مر جائیں. کام کرنے آنے چاہیے. جو زندگی کی بنیادی ضروریات ہیں نا ان کو ضرور سیکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کو توفیق دے. تو آپ جب کوئی بات ہو تو اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے ضرور ارادہ کر لیں. ارادہ کرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ پھر اسباب پیدا کر دیتا ہے الحمدللہ. تو آپ وزن پہ رکھ کے جب بہت ساری چیزوں کو لے کے آئیں گے تو زبان آپ کی اپنی ہو جائے گی. آپ کو یاد آئے گا کہ اچھا یہ تو مشکل کام نہیں ہے، کچھ بھی کر لیں وہ اسی وزن میں ڈھل جاتا ہے الحمدللہ. اور تصفکون، تم بہاؤ گے، سین فا کاف. اس سے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں آدم علیہ السلام کی پیدائش والے واقعے میں. تخرجون، تم نکالو گے، خاراجیم سے ہے، من دیارکم، اپنے گھروں سے. دیار، اقبال کہتا ہے دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر. نیا زمانہ، نئے صبح و شام پیدا کر. دیار گھروں کو کہتے ہیں. دار اس کی واحد ہے. دال واو را اس کا روٹ ہے. اقرر تم، اقرار کیا تم نے، اقرار. قاف را سے ہے. تشہدون، تم خود گواہی دیتے ہو. شین ہا دال سے ہے. تظاہرون، تم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہو. زوئے ہا را سے ہے. بالاسم، ساتھ گناہ کے. حمزہ سامیم. میں اس سے ایک چیز واضح کرنا چاہتی ہوں. ویسے تو کسی کو یہ پتا ہے کہ جس چیز سے اللہ تعالیٰ نے روکا اس کو کرنا گناہ ہے. اتنی بات تو پتا ہے نا آپ کو. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے روکا ہے وہ کام کرنا گناہ. گناہ بڑے بھی ہوتے ہیں چھوٹے بھی. میں گناہ کے بارے میں، اسم کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کے سامنے رکھوں گی. کون یاد کرے گا؟ رسول اللہ کی بات کو کون یاد کرے گا؟ دل کی خوشی کے ساتھ. ایکسیلنس چاہیے، کیونکہ ایک ہے دل، روح، دماغ، زبان، ہر طرف سے آپ پورے طریقے سے کانشیس ہو گئے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنا بہترین بنایا ہے کہ آپ اپنی اتنی قوتیں یوز کر سکتے ہو. تو انسان کے کام میں ایکسیلنس نہیں آتی جب تک کہ وہ پورے وجود کو شامل نہ کرے، مادی، روحانی، عقلی، فکری وجود. تو آپ پورے وجود کے ساتھ شامل ہوں گے تو علم میں بھی آپ ایکسیلنس تک پہنچیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا گناہ کیا ہے؟
آپ نے فرمایا ماحا کفی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹکا پیدا کر دے، یعنی تمہیں پتہ نہیں ہے ٹھیک ہے یا نہیں، لیکن ایک کھٹک ہے، پتہ نہیں، یہی گناہ کی نشانی ہے۔ آپ نے ایک دفعہ اور سوال پر بتایا، جس کو تم اکیلے میں کر جاؤ، لوگوں کے سامنے کرنے سے اوائڈ کرو، یعنی لوگوں کے سامنے نہ کر سکو، یہ گناہ ہے، گناہ۔ لیکن اب دیکھیے گناہ کی بات میں جو آپ کے سامنے کرنا چاہتی ہوں، عربی زبان میں آسمہ کا ورڈ بولا جاتا ہے، سا سے، سواد سے نہیں، آسمہ۔ ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں، اونٹنی سے آپ سیکھیں، جو تیز چل سکتی ہے جان بوجھ کر نہ چلے۔ گناہگار ہے نا، اسی کو گناہگار کہتے ہیں۔ جو بہت نیکی کے کام کر سکتا ہے جان بوجھ کر نہ کرے، گناہگار۔ آسمہ یاد رہے گی، اونٹنی سے یاد کر لیں، کیونکہ گناہگاری کو بھی تو سمجھنا ہے نا، صرف روٹ ورڈز تھوڑی سمجھنے ہیں کہ گناہگاری کی حقیقت کیا ہے۔ انسان نیک کام کر سکتا ہو، اچھا کام کر سکتا ہو، کچھ کر سکتا ہو، جان بوجھ کے نہ کرے۔ مثال کے طور پر آپ سٹیچنگ کر سکتے ہیں، اگر نہیں کریں گے گناہ نہیں ہے بظاہر، لیکن آپ جان بوجھ کے نہیں کر رہے، اس کی وجہ سے آپ کے ماں باپ پریشان ہیں کہ میری بیٹی کو کچھ نہیں آتا، وہ زندگی میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے قابل نہیں ہے، تو جب ماں باپ کو دکھ دیا تو آپ اس کے باوجود فرما بردار رہیں گے اللہ تعالیٰ کے؟ سوچتے نہیں ہے نا کہاں سے کون سی چیز کیسے ہم پر اثر انداز ہوتی۔ آپ ریسرچ کر سکتے ہیں الفاظ کی، لیکن اندر ڈیفالٹ میں ہے سستی۔ کون لائبریری جائے گا، کون گوگل سرچ کرے گا، کیسے کس کتاب سے دیکھوں گی؟ تو اگر آپ سست ہو جاتے ہیں جبکہ آپ کر سکتے ہیں تو آپ گناہگار نہیں ہوتے کہ آپ کو یہ بات کہی گئی، آپ نے مانی نہیں ہے۔ تو اپنے استاد کی بات کو نہ ماننا یہ نیکی کا کام ہے؟ نیکی نہیں ہے۔ تو میں نے چھوٹی چھوٹی مثالوں سے، مثال کے طور پر جیسے ایک لڑکی ہے جس کو کھانا بنانا نہیں آتا، وہ مشقت نہیں کاٹنا چاہتی، وہ اس کو اپنی ذمہ داری نہیں سمجھتی، جب بھی اس کی ماں سکھانا چاہتی ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ اچھا ٹھیک ہے، جب کرنا ہوگا دیکھی جائے گی، ابھی نہیں، ابھی میں پڑھ رہی ہوں، فلاں ہے۔ اصل میں اس کے ڈیفالٹ میں جو پرابلم ہے وہ کوئی اور ہے، اس نے اسے اپنی ذمہ داری نہیں سمجھا نا۔ اس کو لگتا ہے کہ میں نے کھانا نہ بنایا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، میں کام سے بچ جاؤں گی، کام چوری۔ تو کام چوری نیکی ہے؟ آپ لوگوں میں سے کتنے لوگ کام چور ہیں جنہیں کھانا نہیں بنانا آتا؟ معذرت، ورڈ ذرا سخت ہے، لیکن کھانا نہیں بنانا آتا، آپ کام چور، آپ کام چور ہو بیٹا۔ دیکھیں فیس کریں، میں ڈیفالٹ سے چاہتی ہوں کہ آپ خود اپنے آپ کو پہچانیں، فیس کریں، کوئی حرج کی بات نہیں، یہ چیز چینج ہو جائے گی۔ جی بیٹا آپ کام چور ہو؟ جی کام چور ہے۔ آپ کیوں کام چور ہو بیٹا؟ آپ کے دل میں کیا آتا ہے جب کبھی کام کی بات آتی ہے؟ بہانے لگاتے۔ اچھا آپ کو پتا ہے آپ بہانے لگاتے ہو نا؟ ہاں، لیکن بہانے کی کوئی ریزن ہوتی ہے پیچھے۔ جی، کام کرنے کا دل نہیں کرتا۔ کام کرنے کا دل نہیں ہوتا، پتہ ہے آپ کو دل نہ ہونے کے پیچھے بھی بات ہوتی ہے۔ دل کیوں نہیں چاہتا، اس کے پیچھے جھانک کے دیکھیں، بیہائنڈ دا بیہیویئر آپ دیکھیں گے نا، آپ کے ڈیفالٹ میں کیا ہے، یہ آپ تلاش کرنا پڑے گا نا۔ پتہ نہیں کیا بات تھی جو کبھی کسی دور میں ذہن کے اندر گھس گئی، جس نے کام چور بنا دیا۔
آپ کو کیا لگتا ہے کہ کام میں مشقت کرنی پڑے گی تو یہ میرے سے نہیں ہوگا یہ میرے سے نہیں ہوگا؟ روز ہی ایک دفعہ کر لیا تو پھر کرنا ہی پڑے گا، ہاں ہے نا؟ ہے نا اگر یہ بات؟ کر لیا تو اچھا ہو جائے گا تو پھر وہ ماما کہیں گے روزانہ یہ کام کرو. ہاں دیکھ لیں، نکل آئی بات. اکثر لوگوں کے دل میں یہ بات ہے نا. تو مجھے یہ بتائیں، یہ نیکی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھنا ہے نیت کیا ہے. یہی ارادہ ہے کہ میں ماں کو کبھی سکھ نہ دوں. تو والدین کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حسن سلوک کا حکم دیا. اب یہ کہ آپ ویسے کہتے ہیں ہاں حسن سلوک کریں گے انشاءاللہ، تو موقع پہ کیوں ڈھہ جاتے ہیں؟ اس لیے کہ پیچھے یہ ہے کہ اتنی مشقت اٹھا کے کریں گے، پھر ہر روز وہی کام کریں، بچ جاؤ بچ جاؤ بچ جاؤ. تو ابھی آپ کے ڈیفالٹ میں وہ والی بات نہیں گئی نا، وہ والا یقین کہ ماں باپ کی خدمت کرنے کا کتنا بڑا اجر ہے. ابھی یہ بات نہیں گئی کہ جب آپ اپنے لیے خود کچھ کرنے کے قابل ہو جاؤ گے تو آپ کو کتنا نفع ہوگا، کہ یہ آپ کا نفع ہے. ابھی یہ اچانک آئے گی بھی نہیں، اس کے لیے اسے ایڈریس کرنا پڑے گا. میں آپ کو کہیں کہیں سے یہ باتیں آپ کے ساتھ اس لیے کرتی رہتی ہوں کہ انسان اپنی زندگی سے اپنی کیفیت کو سمجھتا ہے، گناہگاری کی حقیقت کو سمجھنا ہے نا. تو ویسے تو لگتا ہے سارے ہی بڑے فرما بردار ہے وائٹ سکارف لے کے، ظاہر تو وائٹ سکارف ہے، تو اندر دل میں تو روشنی نہیں ہے نا. تو ہم کسی دن بیٹھیں گے اس کے اوپر بات کریں گے، پھر آپ لوگ سارے اپنے اصل معاملات کو کھوجو گے، کون سے رویے کے پیچھے کیا ہے. پھر آپ کو جب یہ باتیں سمجھ آ جائیں گی نا تو آپ کو انسانوں کے ساتھ سوشلائز کرنا بھی آئے گا. سوشلائز کرنا بھی مشکل ہو جاتا ہے جب آپ اپنے آپ کو نہیں سمجھتے. مجھ کو اپنی خبر نہیں یارو، تم زمانے کی بات کرتے ہو، تو پھر انسان سوشلائز نہیں کر سکتا نا. اچھا تو بیٹا میں سب سے پہلے آپ کو دعا دینا چاہتی ہوں، اللہ پاک آپ پر مہربانی فرمائے اور اللہ تعالیٰ آپ کے دل کے اندر والدین کی خدمت اور پھر جتنے کام ہیں ان پر اپنی ذاتی ذمہ داری کا احساس آپ کو نصیب فرمائے. ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ دیکھو جب آپ کوئی بات اپنی بتاتے ہو نا تو اس بات کے بتانے کی وجہ سے کتنے لوگوں کا فائدہ ہو جاتا ہے نا. لیکن آپ لوگوں میں سے کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کرنا سب سے بڑی خوشی کی بات بن جائے. اب دیکھیں میں آج 2 لوگوں کے بارے میں یہ بات میں نے کہی، یو آر ریسپانسبل ماشاء اللہ، تو باقی لوگوں نے کوئی کام ذمہ ہی نہیں لیا. آپ سب ریسپانسبل بن رہے ہیں جسٹ فار نتھنگ. کام کوئی ذمہ لیتے ہیں تو ذمہ داری کا پتہ چلتا نا کون کیسا ریسپانسبل ہے. تو بیٹا کچھ کر کے جئیں، بیکار نہ جئیں. آپ یہ طے کر لیں آج کے دن پہ کچھ کر کے جینا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ ٹھیک ہے، کچھ کر کے جینا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ اچانک آپ کی زندگی بدل جائے گی. ابھی اندر والی باتیں بہت چینج کرنی پڑیں گی، لیکن پھر بھی اللہ کی مہربانی ہوگی انشاءاللہ. جی تو گناہگار ہونے کا مطلب صرف ظاہری گناہ کرنا نہیں ہے. انسان پہلے اندر سے گناہگار ہوتا ہے، پہلے ذہنیت گناہگارانہ پروان چڑھتی ہے، پھر باہر سے گناہ ہوتے ہیں. تو یہ گناہگارانہ ذہنیت کی کتنی بڑی پہچان ہے کہ انسان کوئی کام کر سکتا ہے جان بوجھ کر نہ کرے. ایسے گناہ کے لیے راستہ ہموار ہو جاتا ہے. جیسے زمین تیار کرتے ہیں نا، جیسے کسان اس کے اندر پانی دیتا ہے، ہل چلاتا ہے، نرم کرتا ہے، پھر اس کے اندر بیج بوتے ہیں، پھر وہ بیج اگتا ہے، پھر اس بیج کو جگہ ملتی ہے مٹی سے بھی اللہ کے حکم سے، جڑ کے لیے بھی، کمپل کے لیے بھی، اور پھر اس کے زندگی کے امکانات پیدا ہوتے ہیں. تو آپ اگر اپنے ڈیفالٹ میں دیکھیں تو نیکی کے لیے کتنی گنجائش ہے، اس کو آپ تلاش کریں گے کہ نیکی کی ابھی کتنی گنجائش بنی اور اندر کون سی ذہنیت پروان چڑھی ہوئی. آپ جگہ جگہ دیکھیں گے اور آپ کو لگے گا اوہ اندر تو کچھ اور ہے، میں نے تو کسی اور طرح سے سوچا تھا.
پتہ ہے یہ کتاب کیا کرتی ہے؟ آپ کے اندر سے کھرچ کھرچ کے وہ چیزیں نکالتی ہے. یہ ایڈریس کرتی ہے آپ سے. اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کو سوچنا سکھاتا ہے. اللہ تعالیٰ کا کلام آپ کو اپنی زندگی بہتر بنانے کا ہنر سکھاتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنے اندر سے ان سب غلط چیزوں کو نکال کر بہترین چیزیں اپنا سکتے ہیں. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. والعدوان اور زیادتی کے عین دال واو اس کا روٹ ہے. اچھا اسی سے آتا ہے اعدائے اسلام. کبھی آپ نے پڑھا ہے اعدائے اسلام؟ اسلام کے دشمن. اردو اچھی نہیں آتی؟ دیکھیں جو نہیں آتی کیا فرق پڑتا ہے. ہمارے اکثر لوگوں کو اچھی اردو نہیں آتی، لیکن جب مجھے پتا چلے گا آپ کو کوئی چیز نہیں آتی تو آپ بیکار جینا نہیں چاہتے، تو میں آپ سے یعنی آپ کو لینگویج کے حوالے سے کچھ گائیڈ ہی کر دوں گی. آپ سے کہوں گی فلاں سٹوری بک پڑھ لیں، تو آپ جب پڑھیں گے تو مزے مزے کی کہانیاں جس سے آپ سبق بھی لیں گے اور آپ کی لینگویج بھی اچھی ہو جائے گی انشاءاللہ، اور آپ کو قرآن بھی زیادہ اچھا سمجھ آئے گا. ٹھیک ہے. ہم بچے تھے نا جو بہت چھوٹے تھے تو بہت زیادہ پیاری پیاری کہانیاں ہمارے والد ہمیں لا کر دیتے تھے، تو ہم وہ کہانیاں پڑھتے تھے. پھر وہ کہانیاں ہمارے ذہن کے اندر چلی گئیں، وہ جو ڈیفالٹ میں نہیں چلی جاتی، اسی طرح اس کی وجہ سے زندگی کے بہت سارے معاملات اچھے سمجھ آتے ہیں. تو سٹوریز اپنے زندگی میں ضرور شامل کریں، اچھی سٹوریز. انشاءاللہ زیادتی کے کاموں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ. یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس. یأتوکم کم کا مطلب تمہارے. یأتوکم وہ آئیں تمہارے پاس. حمزہ تا یا سے ہے. اسارا قیدی ہو کر. حمزہ سین را سے ہے اور اس کا واحد ہے اسیر. اسیر قیدی کو کہتے ہیں. جانتے ہیں کچھ لوگ اپنی ذات کے اسیر بھی ہوتے ہیں، اپنی ذات کے قیدی، ڈیفالٹ کے قیدی ہوتے ہیں نا، جو کچھ ان کے ڈیفالٹ میں چلا گیا اب وہ خود بھی نکل نہیں پاتے. تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا غلام بننا ہے یا اپنی ذات کا غلام؟ اللہ تعالیٰ کی ماننی ہے یا اپنی ذات کی؟ تو اس کے لیے پریکٹیکل چاہیے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کر کے جئیں. انشاءاللہ کچھ کر کے جینا ہے نا. ٹھیک ہے. تفادوہم تم فدیہ دیتے ہو ان کا. فا دال یا اس کا روٹ ہے. محرم حرام کیا گیا. ہا را میم سے ہے. اخراجہم انہیں نکالنا. اخراج خا را جیم سے. خزیون رسوائی. خا زا یا سے ہے. الحیاتی زندگی یہ پہلے بھی پڑھ چکے ہیں ہا یا سے. الدنیا دنیا کی. دال نون واو سے. یردونا وہ پھیر دیے جائیں گے. را دال دال سے ہے. بغافل غافل. غین فا لام سے ہے. یخففو کم کیا جائے گا. خا فا فا سے ہے. تخفیف بھی اسی سے ہے. تخفیف کمی کرنا. یہ تھی الفاظ کی وضاحت. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.